बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ऑनलाइन और मैं हूँ इमाम अली के रोज़े से, वो हस्ती जिसको कि इल्म का शहर और उसका दरवाज़ा मेरे रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, ये उसका दरवाज़ा है। आज उसी के दरवाज़े पे, उसी के दर पे खड़े होके आज वो गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि मेरा ये ज़मीर और मेरा ये दिल कहता है कि इमाम को भी अच्छा लगेगा कि मेरे फ़ज़ाइल पढ़ने वाले लोग, मेरी हस्ती हकीकत को पहचानने वाले लोग, दरूद पढ़ने वाले लोग जब मेरी मोहब्बत में दो आंसू बहाते हैं तो उनकी कैफियत कैसी होती है। वो हस्ती जिसका तारुफ मैं अभी पहले अपने इंतहाई मोहतरम, वो उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनको उस्ताद मोहतरम समझता हूँ, ज़हीरुल हसन साहब, जो कि करबला के मिंबर पे बैठ के अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू में खुतबा देते हैं। ये फजीलत जो है ये किन को हासिल होगी, उनसे जिक्र करेंगे। पहले उनसे मुलाकात करते हैं और फिर बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बिस्मिल्लाह। आपके लिए जनाब अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह बाब मदीनातुल इल्म के बाब पर खुशामदीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी इनसे यही जिक्र कर रहा था कि जो खुद इल्म के शहर का दरवाज़ा है, आज उनके उनके दरवाजे पे खड़े हैं। सबसे पहले तो जो आपसे मैं अपने दिल की एक बात कहूँ कि ये वो हस्ती है जिसने काबे में अपना ज़ुहूर किया, कह सकता हूँ? बेशक, बिल्कुल। काबे में अपना ज़ुहूर किया। ये कोई बात मतलब समझ में आने वाली नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक ये नहीं हो सकता। फिर वो अपनी आँख नहीं खोलता जब तक कि अल्लाह के रसूल का चेहरा सामने नहीं आता। हम आम तौर पे गुड़ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बच्चे को देने के लिए, ताकि वो किरदार उस हस्ती का, उस शख्सियत का, उस बुज़ुर्ग का उस बच्चे में जाए। और वो जो गुड़ती ले रहा है, हालांकि उससे पहले अल्लाह के रसूल ने बहुत लोगों को गुड़ती खजूर की दी, चबा कर दी, लेकिन आपको अपनी ज़ुबान और लवाब दहन जो है उसकी गुड़ती दी। अब ये वो हस्ती है जो कि सैयदा खदीजा के साथ जाके नमाज पढ़ते हैं और सहाबी देखते हैं और सहाबी कहते हैं कि ये कौन शख्स है, और उसके चेहरे को, नबी के चेहरे को देख के कहते हैं कि रोशन चेहरे वाला कौन है ये, जिसके साथ ये कौन खड़े हैं। तो फिर हज़रत अबू तालिब ने वहाँ उनको बताया कि ये हज़रत खदीजा और ये हज़रत अली, और वो उस वक्त बच्चे थे। अब ये बहसें और ये बातें नहीं करनी कि कौन पहला मुसलमान है और कौन दूसरा है, ये मेरी तरजीहाती गुफ्तगू नहीं है। मुझे ये बताइए कि आज अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक आशिक रसूल की हैसियत से, एक हुब्बे अली की हैसियत से आज तारुफ अली क्या कराएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि लोगों को अली का तारुफ कैसे मिले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीक आते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का तारुफ करवा दिया जाए। पहचान बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सलेमान फ़ारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बाहर आए थे और असहाब ने पूछा कि सलेमान अंदर कौन है? कहा मैं नहीं जानता। बैठा है? कहा मैं नहीं जानता। तो जाकर शिकायत की, कहा कि सलेमान झूठ बोलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बुलाओ सलेमान को, पूछ लेते हैं। जब सलेमान गए तो कहा, सलेमान ये दोस्त कह रहे हैं कि तुमसे पूछा गया था, तुमने गलत जानी से काम लिया है। तो सलेमान फ़ारसी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी गलत बात की है? इसलिए कि मुझसे इन्होंने पूछा कि अंदर कौन है, मैंने कहा मैं नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को सिवाय आपके और अली के कोई नहीं पहचानता, आपको सिवाय अल्लाह के और अली के कोई नहीं पहचानता, और अली को आपके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना मैं खुदा हूँ, ना रसूल हूँ, ना अली हूँ, तो मुझे क्या पता, मैं कैसे कह सकता हूँ? और मैंने तो आपकी कॉल पे अमल किया, जो आपका फरमान है उसके मुताबिक। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो खाना काबा में ज़ुहूर और तवल्लुद, उनका जो पैदा होना है, इसलिए कि ये सआदत जो है वो इससे पहले किसी को हासिल नहीं हुई और इसके बाद भी आज तक जो है ना कोई ऐसा तारीख में नहीं मिलता तो मुस्तनद है। अच्छा, उसकी एक फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा कुरान से जाकर पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम का पुतला बनाया था और जन्नत में छोड़ दिया था। रूमर ये था कि भूख मारने वाला है जिसकी हुक्मत करके
کوئی گستاخ ہو جائے گا. اور حکم پروردگار یہ تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ, جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک دوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے, سجدہ تعظیمی. تو جب اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا پھر حکم ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے حکم دیا, ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کیا, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا خانہ کعبہ میں متولد ہونا در حقیقت روح کعبہ کا کعبے میں آنا ہے. سبحان اللہ, کیا جملہ کا ہے, روح کعبہ کا کعبے میں آنا ہے. تاکہ جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنا رکھی ہے, اب وہ مقصد پورا ہونا ہے. بتوں کا قبضہ تھا, لیکن ظاہر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوگی اور مولا کائنات دوش رسول پر سوار ہو کر ایک ایک کر کے بتوں کو توڑیں گے. تو یہ بت شکن علی جو کہ خانہ کعبہ کو واقعاً ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنے کے لیے آئے تھے, ان کا خانہ کعبہ میں آنا ضروری تھا. اچھا, یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات جو آپ نے گڑتی کی ہے, تو میں تھوڑا جملے کو پلٹا کے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کیوں کہا زبان سے گڑتی, زبان دے دی, زبان, ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب جب رسول اللہ نے اپنی زبان علی کو پہلے دن زبان دی, ہم کہتے ہیں اس نے زبان دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن علی کو زبان دے دی. اب جو سمجھنا چاہتا اس کی. اچھا, تیسری بات, میں نے یہ بارہا بات عرض کی, آج حق بنتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ جملہ کہوں. دیکھیں, سائنس اور بالخصوص میڈیسن جو ہے نا, وہ یہ کہتی ہے آج کے زمانے میں نا, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہو, یقیناً ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نومولود بچے کو وہ گڑتی کی ڈسکریج کیا جاتا ہے. جی, کہتے ہیں نہ کرو, اس لیے کہ بچہ بالکل پاک و پاکیزہ کمزور ہوتا ہے نا, اور جراثیم جو ہے وہ انتقال کر بچے کی مطلب جو ہے نا وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکے. اب یہاں پر کیا ہے بلال بھائی, میں نے بارہ یہ مثال عرض کی ہے, آج کے زمانے میں ڈیٹا ٹرانسفر ایک ہوتی ہے اپلوڈنگ, اور دوسری ہوتی ہے ڈاؤن لوڈنگ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے ان کی کیفیت کیا ہے, یہ کس کمپنی کی ہے, اور کہاں اپلوڈنگ ہے, اور کیا گود میں ڈاؤن لوڈنگ ہے. کیا خوبصورت بالکل ایسا. تو یہاں پر جو ہے وہ جو پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان علی کی زبان میں دی ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہے, تو یہاں پر یہ دونوں ڈیوائس ایک ہی کمپنی کی ہے. واہ سبحان اللہ. اور یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کمپنی کا بوسٹر ہے. واہ واہ واہ. اور یہاں پر جو ہے ایک ڈیوائس سے دوسری بالکل میموری ہے لیکن خالی ڈیوائس ہے. تو یہاں سے سارے کا سارا نور میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا. خوبصورت بات ہے. اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف بابا وافتحت من کل باب الف باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 100,000 باب سکھائے, اور علی نے چونکہ بوتراب ہیں, جیسے مٹی میں ایک دانہ دیا جاتا ہے تو 700 خوشے نکلتے ہیں, تو کہا میں نے ہر علم کے باب میں سے 1000 باب نکالے. تو یہاں پر کوئی بھی چیز جو حکمت اس سے خالی نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے, وہ تب تک آنکھ نہیں کھولتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے. تو دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے جس کی زیارت مولا کائنات علی ابن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی ہے, وہ جمال نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش قسمت ہیں. اور سب سے پہلی خوراک وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر آغوش میں جب آئی ہیں تو مکالمہ بھی ہے وہ جو جبرائیل کا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جب کہا تھا کہ
یہ کس پر اس کی شباہت جاتی ہے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے نا، بندہ وہ کہتا ہے کہ اس کا شکل، اس کا چہرہ دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل کس پہ جاتی ہیں، کس پہ جاتی ہیں. تو وہاں پر آ کر جبریل نے بڑے خوبصورت نظام میں کہا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھیے نا، یہ آنکھیں عین اللہ نہیں ہے، یہ کان اذن اللہ نہیں ہے، یہ زبان لسان اللہ نہیں ہے. چونکہ دھارت دیکھیں نا، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے القابات جو ہیں، ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ، عین اللہ ہے اللہ کی آنکھ. کیونکہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص نے، جوان نے خانہ کعبہ کے اندر ناموس یعنی نامحرم کی طرف جو ہے گستاخی کی تھی، گستاخی کی. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کی خدمت جو کرنی چاہیے تھی کر دی آج کے زمانے میں بھی. تو شکایت لے کر گئے خلیفہ دوم کے پاس، کہا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جو ہے وہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر اس طرح سے مطلب جو ہے نا. تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا میں کیا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھ آن اللہ تھی اور مارنے والا ہاتھ ید اللہ. ہائے ہائے ہائے، عمر کیا کرے. تو یہاں پر جو ہے نا مولا کائنات علی بن ابی طالب. اور اب آگے معرفی پہلو ہیں. اب یہاں پر آ کر جو ہے نا روحانی پہلو ہے، اور لبادہ بشریت کے اندر نور کے ٹکڑے کو، انا وعلی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، لیکن لبادہ بشریت میں بھیجا گیا ہے. اچھا، جو جنبہ نورانی ہے، بائی دا وے جنبہ نورانی کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس کو صرف ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، تاکہ ہمارا عقیدہ نہ فقط یہ کہ سمجھنا مشکل ہے، اس کی پیروی ناممکنات میں سے. ہم نور ہے ہی نہیں، ہم تو امر پروردگار ہیں نا. تو ہم تو اس دائرے میں تو جائیں، وہاں پر تو صرف نعرہ لگانے کے لیے، جوش کے لیے کہ بھائی میرا پیر علی جو ہے نا وہ اس کے کیا فضائل ہیں، بس یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا در خیبر کو وہ جس جنبے سے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا تھا، تو وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ در خیبر تھوڑی اکھاڑتا ہے. ہاں، اب آتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس جنبہ ظاہری کی طرف، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ عمل ہے، کر کے دکھایا. اور اس کا تسلسل کیا ہے؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اب ظاہر ہے جو قرآن کے اندر بھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. یہاں پر یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ جو پہلے والے گمراہی تھے ان کے لیے یہ تزکیہ نفس اور سارا کچھ، اور جو بعد میں ملحق ہونے والے ہیں، ظاہری طور پر رسول اللہ تو وصال فرما گئے، تو یہ بعد میں ملحق ہونے والے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کس نے کرنا ہے؟ وہ وارث رسول کرے گا، وہ شہر علم کا باب مدینۃ العلم کرے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے کو نبوت کا در بند ہوا، امامت کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. جب وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہیں. شجاعت علی، فصاحت و بلاغت علی، عبادت علی، علی بحثیت معلم، اخلاق علی، قربانیاں علی کی، کردار علی، live like علی like حسین. مولا کائنات علی منافقین سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کنڈکٹ، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سیرت، راتوں کو کھڑے ہو کر کانپتے ہوئے عبادات، اللہ کی معرفت کس طرح سے کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حکمران بنتے ہیں تو عدالت علی، حکمرانی کیسے کرنی ہے، کیسے اس جوتی کو کہ جس کے اندر اتنے پابند لگے ہوئے تھے کہ ہمارے یاسر عرض کرتے ہیں کہ یا علی اب تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے اس میں پابند لگانے کی. تو مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ہمار سنو، یہ جو حکومت ظاہریہ نے اس کی حیثیت اس جوتی سے بھی زیادہ نہیں ہے. وہ مولا کائنات نے سادگی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سفرہ پہن ہے، لوگ جی بھر کے کھا کے جاتے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر کھا بھی رہا ہے، چھپا بھی رہا ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں بندہ خدا تو جی بھر کے کھا اور لے بھی جائے، یہ سفرہ وہ نہیں ہوتا، لے بھی چھپا کیوں رہا. کہا مولا رب کعبہ کی قسم، اپنے لیے نہیں، کہا پھر کسی کے لیے؟ باہر ایک فقیر ہے، کہا میں جب دروازے پہ آیا تھا اسی نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ جو کی خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. تو امام حسن مجتبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بندہ خدا اس کی فکر نہ کر، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے، وہ اسی بات پر راضی ہے.
قناعت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زہد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، لباس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بحیثیت باپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بحیثیت شوہر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بحیثیت بھائی مواخات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلال بھائی ایک عنوان ایسا ہے کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے نا اس کے اندر آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا، کئی فائلیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہا نا مدینہ العلم۔ اچھا اس میں ایک نیت دیکھیے کہ کیا خوبصورت نیت ہے امام علی کرم اللہ کی۔ امام کو پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اتنا زیادہ دسترخوان کرتا ہے، اب آپ کا دسترخوان آج بھی خیر بڑا بابرکت ہے، تو آپ اتنی مشکل زندگی کیوں گزار رہے ہیں کہ آپ جو کی روٹی جو ہے وہ پانی میں بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس ذرائع اور وسائل ہیں؟ تو آپ کا جملہ جو تھا نا، شاہ صاحب یہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ نے کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں اسی طرح ملنا چاہتا ہوں جیسے وہ مجھے دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو محبت ہے نا کہ میں ویسا ہی ہوں، میں ویسا ہی پہچانا جاؤں، نبی چاہے ظاہری طور پہ نہ ہو لیکن میری زندگی بالکل نبی کے نقش قدم پر ہی ہو، یہ وہ ڈاؤن لوڈ ہے جس کی تاثیر جو ہے وہ اب یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن شاہ صاحب کبھی اس بات پہ بھی توجہ دیں کہ آپ کے دور کا، آپ نے حضرت عمر خطاب مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دور میں جو اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور یہ وقت ایک جگہ نہیں ہے، یہ کئی جگہ پہ ایسی کہی ہے۔ میں تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، نہیں میں نے پڑھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں مسند ہے، بہرحال ہم تو جو ہے نا اور اس پہ میں اس بات کو پھر پورا بھی کر دیتا ہوں۔ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے اور حجر اسود کے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے حضرت عمر خطاب میں 3 سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں کچھ لوگوں سے محبت ہوتی ہے جبکہ ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں سے ہمیں محبت نہیں ہوتی، میں نفرت کا لفظ چلے نہیں استعمال کرتا، لیکن وہ ہماری ضرورت ہوتے ہیں، تو علی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ عمر یاد کرو جب ہم اس عالم ارواح میں تھے جو روحیں قریب بیٹھی تھیں وہ جب دنیا میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ قربت کرتی ہیں، جو قریب نہیں ہوتی وہ چاہے قریب آ جائیں دنیا میں لیکن ان کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ یہ نشانی جو ایک ہے بات بتانے کی یہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات اور غور کیجیے گا کہ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ عالم ارواح کیسا تھا۔ ہم بنیادی طور پر اس عالم ارواح کو پہچاننے کے لیے ساری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی جو عبادت ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے، وعدہ الس کر کے آئے تھے، لیکن علی کو یہ واقعہ، یہ وقت، یہ قیام اور وہ مقام یاد ہے۔ یہ باب العلم کیسا ہے؟ وقفے سے واپس آ کے آپ سے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ساری باتیں کرنے سے پہلے شاہ صاحب آپ کی اجازت سے یہ پہلے ایک مٹی اڑا لوں تاکہ وہ روایت جو ہے نا وہ صحیح اور ثابت ہو جائے کہ جب جہاد میں جانے والے گھوڑوں کے سموں کی مٹی بھی چہرے پہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دوزخ میں نہیں جلاتا۔ یہ جو مٹی ہے اس کو ہوا میں اڑا کے صرف اس لیے اپنے چہرے پہ اور جسم پہ لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کے صدقے میں ہمیں کبھی بھی زندگی میں دوزخ کی آگ سے روشناس نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا شاہ صاحب کہ امام علی کرم اللہ کو وہ وقت یاد ہے جو کہ کسی انسان کو یاد ہے ہی نہیں، کسی انسان کو یاد نہیں ہے، اور آپ اس طرح یاد کرا رہے ہیں جیسے کہ یاد نہیں ہے تمہیں، ایسے ہی رہے تمہیں یاد نہیں ہے، یہ ایسی طرح یاد کرا رہے ہیں۔ اتنا سخی، اتنا شجاعت والا ایسا شخص جو سب صحابہ کو پتہ ہے، معافی کے ساتھ پہلے مجھے معاف کر دیں، سب صحابہ کو پتہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہے، ایسی ہی بات ہے۔ اور اس بات پہ اگر میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات پہ حضرت عمر خطاب کہتے تھے کہ وہ جو فضیلت علی کو مجھ پہ ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ بتایا کرتے تھے، یہ فضیلت کہ اگر یہ مجھے مل جاتا میں اسی پہ راضی تھا کہ میں اللہ کے ہاں حاضر ہو جاتا۔ یہ فضیلت والا شخص جو ہے، اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا جب دور خلافت آتا ہے تو اس میں امن کیوں نہیں ہے؟ فی الحال بھائی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اور اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک جملے سے ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ جب خلافت ظاہری جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو ملی اور باقاعدہ سے جب ہجوم لے کر آئے اور لوگوں نے کہا کہ یا علی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ زمام خلافت کو سنبھالیں، وَإِلَّا
اسلام اور مسلمین اور ہر چیز خطرے میں ہے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے آؤ مسجد میں اور کھلے عام بیعت کر لو, تو میں انشاءاللہ دار ذمہ داری ہے تو اس کو نبھاؤں گا. تو جب خلافت ظاہری مل گئی, بیعت ہو گئی, تو جو سب سے پہلا مولا کائنات علی بن ابی طالب کا حکم تھا, جو فیصلہ تھا, وہ بڑا خطرناک تھا. اس پر آ کر حضرت ابن عباس آئے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس, کہا کہ یا علی تھوڑی دیر صبر کر لیجئے, مصلحت نہیں ہے کہ اس وقت آپ یہ فرنٹ کھولیں, تھوڑا صبر کر لیں, کچھ عرصے کے بعد آپ کی حکومت سٹیبل ہو جائے گی. انصاف کیجیے گا لیکن مصلحتاً فی الحال خاموشی اختیار کریں. لا آف نیسیسٹی ابھی یہ ہے, بالکل ابھی جو ہے نا ابھی نہ کریں, جب یہ حکومت سٹرونگ ہو جائے گی پھر آپ جو ہے نا جو چاہیں کر لیجئے گا. اب یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے مثل لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, اور ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھتی کہ حسینی آئیڈیالوجی یہ ہے, مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ علی کی عدالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک دن کے لیے بھی اس کو برداشت کروں. مسلطوں کو سائیڈ پہ رکھ دیا. اب فرق اتنا ہے بلال بھائی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں اطاعت محض ہے. کوئی کہے جی کہ اس کے مقابلے میں کیا تھا, مصلحت ہی مصلحت. مصلحت علی کا مقام نہیں ہے. وہاں پر مصلحت کے دروازے کھلے, کمپرومائز ہوا, خزانے بانٹ دیے گئے, صحابیوں کو قتل کر دیا گیا, اور جناب جو ہے نا پابندیاں لگا دی گئیں, بغاوت کر دی گئی, جنگیں ہو گئیں. اور معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا, آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے, ہر تاریخ کا پڑھنے والا آج بھی جانتا ہے کہ الحق مع العلی وعلی مع الحق. خاموش کیا مصلحت, حق کو حق کیوں نہیں کہہ رہا, مصلحت, باطل کو باطل کیوں نہیں کہہ رہا, مصلحت, ممبر سے بیان کیوں نہیں کہہ رہا, مصلحت, قاتل کو قاتل کیوں نہیں کہہ رہا, مصلحت, قاتل بھی محترم اور مقتول بھی محترم کیوں, مصلحت. تو یہ جو باب مصلحت ہے اس کو مولا کائنات علی بن ابی طالب, اب اسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کیا کیا, عدالت علی, اطاعت محض, اس راستے کو لے کر جب چلے ہیں تو پھر جنگ جمل بھی ہوئی ہے, پھر جنگ سفین بھی ہوئی ہے, پھر جنگ نہروان بھی ہوئی ہے, اور پھر جنگوں کے دروازے کھلے. پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب کو چین سے نہیں بیٹھنا دے رہا. پھر اگلے دن جنگ ہونی ہے, ساری رات علی سجدے میں رو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ علی ڈر گیا ہے, اور پیغام بھیجتے ہیں ہاں پتہ چل رہا ہے علی کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے ہاں لشکر آ گیا, ڈر گئے ہو. تو مولا کائنات روتی ہوئی آنکھوں سے جنگ میں جاتے ہیں اور صاحب ذوالفقار ہونے کے جوہر دکھاتے ہیں, اور پھر جن کو قتل کیا ان کی لاشوں پر بیٹھ کر روتے ہیں. مصلحت نہیں, مصلحت. اب بات جو ہے نا, اچھا اس کو لے آئیں کھینچ کے آج کے زمانے میں, آج کے زمانے میں آپ اس مصلحت کو نکال کر پیچھے دیکھیں کیا حق ہی حق ہے. تو وہاں پر آج بھی کہتے ہیں, میں نے بڑوں سے بات کی ہے, میں کہتا ہوں بابا کیسے ہو سکتے مصلحتاً, تو کیا قانون سازی کر دی آنے. اچھا شاہ جی آپ کی بات کو سن کے نا مزہ بڑا آیا. اب اگر آپ مجھے سارے اجازت دینا تو ایک نعرہ بنتا ہے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کے, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ امام کے دسترخوان کی آپ نے ہمیشہ باتیں سنی ہیں, لیکن امام کے روضے میں, امام علی کے روضے میں جو لاؤنج ہے, جہاں پہ کہ ڈائننگ روم کہیے, جہاں پہ کہ کھانا زائرین کو دیا جاتا ہے, اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سامنے, وہ آپ فیصلہ خود کیجیے گا. دہی ہے, ایک بن ملا ہے روٹی کی جگہ, پلاؤ ہے اور چکن ہے, جو کہ آپ ہر زائر کو, چاہے وہ صدر پاکستان ہو, چاہے وہ صدر عراق ہو, چاہے صدر مملکت امریکہ ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ ایک عام غریب سا شہری پاکستان سے آیا ہو, سب کے لیے کھانا جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب میں یہاں پہ بہت سے ایسے دوستوں بھائیوں کو جانتا ہوں جن کے لنگر جو ہیں وہ ڈونرز کے لیے الگ اور نان ڈونرز کے لیے الگ, اور لاہور کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کے مسائل ہیں. لیکن یہ لنگر کیونکہ امام کا ہے, اور حالانکہ میں گلوٹن الرجی ہوں شاہ صاحب, لیکن اس کے باوجود میں تبرکن جو ہے وہ گلوٹن اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ امام کے لنگر سے کسی کو نہیں مل سکتی, چاہے وہ کووڈ ہو, کیونکہ ہم نے تو یہاں سے صرف شفا ملتی ہے. یہ جو
ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں شاہ صاحب جی کہ نبی کی غربت ہے، صحابہ کی غربت ہے، امام علی کرم اللہ کے گھر کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے 3 دن مسلسل چولہا جلتے نہیں دیکھا. وہ اپنی بیٹی کے گھر بھیجتے ہیں، روٹی کے اوپر سالن ڈالتے تو کہتے ہیں بیٹی سے یہ بھی کہنا کہ اس کا حساب ہوگا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو یہ جو غربت کا اندازہ ہے، میں دنیاوی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ اختیاری کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ہم اس تاثر کو یوں کیوں سمجھتے ہیں جبکہ آپ کے بیٹوں کا دسترخوان آج بھی 1450 سال بعد بھی جو ہے وہ بہترین انداز سے چل رہا ہے، اور یہ دسترخوان بھی آپ کے ساتھ. بلال جی اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑی اس کی تعریف جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا فارمولے کے تحت. اور فارمولے کے تحت اس کی تعریف یہ ہے کہ نمبر 1، جس زمانے میں وہ زندگی بسر کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے غریب تھے. اچھی بات یہ اس زمانے کے حساب سے نا، کہ اس زمانے کے اندر جو ایوریج لوگ تھے وہ کیا تھے، اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس لیے کہ ان کو جو نارمل لوگ تھے، جو ایوریج لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کو جسٹیفائی کرنا تھا نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ حتیٰ اس زمانے میں بھی اور آج بھی، جیسے کہ آپ نے یہ میں کہہ دوں کہ حاکم جو ہے اس کو اس جگہ پر اپنے آپ کو لانا ہے جہاں پہ ایک عام آدمی معاشرے. یہ تو اصول ہے، یہ تو فارمولہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ یہاں پر آئمہ علیہ السلام اس دسترخوان سمیت جہاں پر ان کی بات آتی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے کی، ہمیں وہ غریب نظر آتے ہیں. اگلا جملہ کیا قیامت آپ نے کہنا ہے، خدا کی قسم واہ واہ، جب بات آنی ہے دوسروں پہ خرچ کرنے کی اس وقت وہ اس سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. آج بھی آپ دیکھ لیجیے یہ جو اللہ کے نام پہ سورہ دہر کی آپ نے بات کی، یہ ذرا بات سنا دیجیے کہ وہ 3 کون لوگ ہیں جو ہے. یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. حسنین شریفین بیمار ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے لیے 3 دن کے روزوں کی منت مان لیں. اور منت کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پے در پے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ نے منت مانی ہوئی ہے. تو شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام علیہ منت مانی کہ حسنین جو ہے وہ اگر صحت یاب ہوتے ہیں تو میں اللہ رب العزت کے لیے 3 دنوں کے روزے کی منت مانتی ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن جب شفا یاب ہو گئے تو پہلے دن روزہ رکھا، افطار کے وقت یا اس سے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ اگر پوچھا شہزادی سے گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو کہا ایز یوزول کچھ نہیں ہے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب دوبارہ بازار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں اور مزدوری ملتی ہے، ان کو سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں. جو کچھ ملتا ہے ساتھ میں کچھ ادار ملا کے آٹا لے کر آتے ہیں، شہزادی فاطمہ کو دیا جاتا ہے، وہ اسے روٹیاں بناتی ہیں. شام کا ٹائم ہو جاتا ہے، دم افطار ہے اور کوئی دق الباب کرتا ہے. پوچھا جاتا ہے من انت؟ کہا انا المسکین. کہا کون ہو؟ کہا مسکین ہوں. تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ نے دم افطار اپنی افطاری کا جو سامان تھا اٹھا کر اس کو دے دیا. جب یہ دیکھا گیا تو حسنین نے بھی اٹھا کر دے دیا، فضا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اٹھا کر دے دیا. تو پہلے دن افطار ان کا وہی نمک اور پانی، اور اب اگلے دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے افطار کا ٹائم آتا ہے تو ایک اور دق الباب ہوتی ہے. کہا من انت؟ کہا انا الیتیم. کون ہوگا؟ میں یتیم ہوں. وہ یتیم آتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر دے دیا جاتا ہے. پھر تیسرے دن جو ہے وہ ایک اور دق الباب ہوتی ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا انا الاسیر، میں قیدی ہوں. تو تیسرے دن کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا. اب جو حالت ہوئی ہے نا ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کر کے بتایا ہے. یا رسول اللہ جا کر اپنی بیٹی کو دیکھیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی اس کی جزا جو ہے نا وہ نہیں چاہیے. پھر جو ہے نا یہ آیت نازل. کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کریں تو خدا سے اجر مانگیں، لوگوں سے نہیں. بے شک ایسا ہے نا. شاہ صاحب یہ سارے جو اللہ کے اس ولی کا کردار ہے، یہ کردار ہی ہے وہ جو سامنے امام حسن کے بھی نظر آتا ہے جب وہ رخصت لیتے ہیں، اور امام حسین کی بھی نظر آتا ہے جب وہ رخصت نہیں لیتے. دونوں کرداروں کو آپ امام علی کرم اللہ میں کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیے اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ انسانیت اور بشریت کی ہدایت کرنی ہے اور ہر زمانے کے لیے کرنی ہے،
مختلف حالات کے لیے کرنی ہے. اصل میں جیسے آل راؤنڈر کہا جاتا ہے نا, مطلب فار ایگزامپل سیاسی میدان ہے, معاشی میدان ہے, جنگ کے حالات ہیں, امن کے حالات ہیں, سلو کے حالات ہیں, یہاں پر لیبرز کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بریکٹ کھولی اور جو بریکٹ بند کی ہے, جب اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے گا تو اس میں زندگی کے تمام تر پہلو جو ہیں وہ آئیں گے, وہ آ جاتے ہیں کہ اگر جنگ ہو تو یہ, سلو ہو تو یہ حالات حادثہ یا واقعہ جو پیش آ سکتا ہے اس کے لیے کوئی ریمیڈی آپ چھوڑ کے وہ, یعنی کہیں پر بھی جا کر میں اس کو آج کی زبان میں یوں کہوں گا کہ اسلام کے اندر سٹاپ سائن ہے, ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. کیا بات کی ہے, اسلام کے اندر سٹاپ سائن ضرور ہے, ڈیڈ اینڈ کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ, دیکھو, اور یہ نہیں کہہ سکتے چیکنم یہاں تو اگر جناب جو ہے ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, اور وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہر زمانے کے لیے 6 ماہ کے بچے سے لے کر اور بڑھاپے تک جو ہے نا ہر حالات کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رول اور ماڈل موجود ہے, اور یہی میک سینس کرتا ہے. ویلا ہم کہیں بھی ان معاملات میں ہم کیا کریں, یہاں پر تو آگے چیپٹر ختم ہو گیا, میں کیا کروں, اپنی مرضی کروں, کہا نہیں, مرضی خدا کی چلے گی. اگر خدا کی مرضی چلے گی تو خدا بند متعلق کو پریکٹیکل ایگزامپل دینا ہے, تو انہی پریکٹیکل ایگزامپل کے لیے ایک دور میں 4 5 پر ایگزامپل آپ کو ملتی ہیں, اور ایک دوسرے کا اپوزٹ ملتی ہیں. امام حسین علیہ السلام جو ہے میدان کربلا میں ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں. امام سجاد اس کے اپوزٹ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں. امام سجاد کے بعد امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. سیکوینس دیکھیے, آپ شہادت دیتے ہیں, اگلے امام جو ہیں وہ بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں, اگلے امام جو ہیں وہ حدیث کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے ہی اچھا, اس کے پیچھے چلے جائیں, امام حسن مجتبی سلو کرتے ہیں, حسین سید الشہداء میدان میں آ کر جناب جو ہے نا وہ بالکل پردہ کو جو ہے نا وہ اشکار کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب ویسے حالات ہو تو یہ رول ماڈل ہے, جب ایسے حالات ہو تو یہ رول ماڈل ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے, بڑی سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ساری سچویشن کے اندر امام علی کرم اللہ کے کردار پہ اگر آج آپ یوتھ کو, ہماری نئی نسل کو کوئی روایت دو, کوئی سبق دو, تو وہ کیا ایک سبق ہونا چاہیے؟ سمپل سا سبق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی میں شروع سے لے کر ایک نقطہ جو ہے نا وہ مہم نظر آتا ہے سب کے, اور ان کے اجاگر نظر آتا ہے. اس لیے کہ جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ سلو کی یا جنگ کی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اپنی زندگی میں سلو بھی اور جنگ بھی, یعنی وہ سارے حالات ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ہے جس پر جوانوں کو چاہیے کہ توجہ دیں, وہ کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بغیر کسی مصلحت کے مطیع محض خدا اور رسول ہے. واہ, مطیع محض خدا اور رسول ہے. وہ اپنی طبیعت کو, اپنی خواہش کو, اپنی کچھ نہیں ہے, بس خدا اور اللہ کا رسول. بات یہ علی ہے, یہ علی ہے, یہ علی. میں نے کھانا جو ہے وہ کھاتا رہا ہوں جب تک کہ وہ کیا سا بات کرتے ہیں. وہ میں کھانا اس لیے کھاتا رہا ہوں کہ کھانا نہیں ہے, یہ رزق ہے, یہ بات درست ہے, لیکن یہ امام علی کے گھر کا کھانا ہے, اور یہاں پہ ہاتھ کا رکنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے. لیکن وہ بات کہوں آج شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہو. بہت سے ہمارے دوست تو ان روایتوں کے اوپر اختلافات بھی کرتے ہیں. جب وہ زبان کاٹنے کا معاملہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جاؤ اس کی زبان کاٹو, اور آپ نے اس کو مال دے کر اور گھوڑا یا اونٹ دے کر کمبر کو کہا کہ تو چلا جا, اور وہ واپس جب آیا صبح اور اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول نے علی کو جملہ کیا کہا تھا, علی تجھے تو اس کی زبان کاٹنے کو کہا تھا, تو نے تو اس کی 7 نسلوں کی زبان کاٹ دی. یہ حکمت رسول جو ہے نا, حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے علی کا کردار ہونا آپ کے اندر ضروری ہے. یہ ذکر امام اس لیے کرتے ہیں, محبت اپنی جگہ ہے, تاکہ آپ کے اندر وہ کردار پیدا ہو, تاکہ آپ سنت پہ عمل کرنے والے ویسے بنیں جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے. اس دسترخوان امام علی سے کتب آن لائن کی ٹیم کی طرف سے آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. اور یقین کریں یہ جملہ کہتے ہوئے جو ہے نا تو دل منہ کو آتا ہے کہ کہاں اللہ کا یہ کرم کہ مولا کے دسترخوان کا ذکر کرنے والے آج مولا کے دسترخوان پر بیٹھے مولا کا دیا ہوا کھا رہے ہیں.